अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पीडीएम का गुजरावाला में पहला पार शो जारी है। तमाम पीडीएम के रहनुमा वहां पर मौजूद हैं। स्टेज पर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा के अलावा जो दीगर 8 जमातें उनके कायदीन नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अभी रास्ते में हैं। उनका जुलूस खासा बड़ा था, 1-2 जगहों पर उन्होंने क़याम भी किया जिसकी वजह से उनको ताखीर हुई है। बताया ये जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी तक हमें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक एक बड़ा पीडीएम का ये शो है। अपोजिशन भी ये दावा कर रही है कि तमाम जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ है। हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब आज फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि आधे ग्राउंड पर तो स्टेज अपोजिशन की जानिब से लगाया गया है, तो अब तो और भी गुंजाइश सुकड़ गई है उस स्टेडियम में लोगों के आने की। और ये भी कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि लोग इतना ज्यादा अपोजिशन की जमातों पर एतमाद नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग घरों से निकले नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपोजिशन पीडीएम ये कहती नजर आ रही है कि ग्राउंड ना सिर्फ भरा हुआ है बल्कि इस वक्त भी जीटी रोड भी फुल हुआ है, लोगों से खचाखच भरा हुआ है। रास्ते में लोग अभी आ रहे हैं। स्पीचेस का सिलसिला जारी है। वहां पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं। जाती उम्रा से मरियम नवाज साहिबा निकली थी। मौलाना फजल रहमान जामिया अशरफिया लाहौर से जो मदरसा है वहां से निकले थे। लाला मूसा से बिलावल भुट्टो जरदारी निकले थे। निकलने से पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा था कि दिसंबर इस हुकूमत को देखना नसीब नहीं होगा। और इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा ने भी ये बताया कि ये हुकूमत के इख्तिताम की शुरुआत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत को अब घर जाना होगा, अवामी हुकूमत के लिए कोशिशां हैं। कितनी अपोजिशन कामयाब होती है, पीडीएम का ये तमाम जो सिस्टम है या तमाम रहनुमा कितने कामयाब होते हैं, इस पर आगे चलकर पता भी चलेगा, बात भी शो में करेंगे। और इसके अलावा जो बात अहम है वो ये है कि आज पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान साहब ने उसकी क़यादत की जिसमें अपने ही एमएनएस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा गया कि जो वुज़रा आपको ब्रीफिंग्स देते हैं उन पर एतबार नहीं करना चाहिए। अवाम के हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही नासाजगार हैं और अवाम हमें माफ़ नहीं करेगी। बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ है, गैस महंगी कर दी गई है और महंगाई ने कमर तोड़ दी है गरीब अवाम की। लेकिन हुकूमत उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। नूर आलम खान साहब, मस्ती खेल साहब, इन दोनों की जानिब से हुकूमती वुज़रा पर खासी तनकीद की गई है, हुकूमत पर भी तनकीद की गई है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि यही पीटीआई ये दावा करती थी कि नून लीग उनको जलसे जुलूस नहीं करने देती, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कंटेनर्स रखकर रोड्स को ब्लॉक किया गया, गिरफ्तारियां भी की गई और जलसे में हर तरह की रुकावट डालने की कोशिश की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पर एक ऑर्डर जारी किया जिसमें हुकूमत को मुतंबा किया गया और हुकूमत को कहा गया कि आपको अपोजिशन के रहनुमाओं को, उनके कारकुनान को नहीं पकड़ना है बल्कि उसको इजाज़त दी जाए। लेकिन इससे पहले हुकूमत का ये वर्जन सामने आ रहा था कि उन्होंने अपोजिशन को जलसे जुलूसों की इजाज़त दे दी है, लेकिन ऐसा अमली तौर पर देखने में नहीं आया। पीटीआई से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये झूठ या गलत बयानी से काम नहीं लेगी, अवाम के साथ कम अज़ कम सच बोला करेगी। लेकिन हमने देखा है कि जो मीडिया पर नैरेटिव आता है वो डिफरेंट है और ऑन ग्राउंड जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो रही होती हैं। एक और अहम चीज पर इस शो में हम बात करने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अपोजिशन का, पीडीएम का जो बयानिया 20 सितंबर को एमपीसी के दिन था वो बयानिया अब नजर नहीं आ रहा। वो बयानिया बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान और इस हुकूमत को लेकर आई है, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद करने की जरूरत है कि मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हों, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, कल्चर है वो परवान चढ़े। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो अपोजिशन है, पीडीएम है, उसका नैरेटिव जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ शुरू हुआ था अब जो है वो महंगाई की जानिब बढ़ रहा है और महंगाई के खिलाफ हो रहा है। तमाम का तमाम फोकस, तमाम रहनुमाओं का फोकस, पीडीएम का फोकस जो है वो महंगाई की तरफ ज्यादा हो गया हुआ है और महंगाई को ज्यादा टेकअप किया जा रहा है अपने एड्रेसेस में, अपनी रैलीज में। और आज भी जो स्पीचेस अभी तक वहां पर हुई हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। आज बड़ा वेल एस्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। सलीम ज़िया साहब
سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. امجد علی نیازی صاحب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محسن بیگ صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلیم بیگ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اسٹیڈیم بھرنے میں بھی ناکام رہے ہیں, لوگ نکلے نہیں آپ کے ساتھ. سلیم بیگ صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. محسن بیگ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, آج کتنا بڑا کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آج کے جو پار شو سے حکومت پر اچھا خاصا دباؤ بڑھے گا؟ مہتا صاحب بیسیکلی شو تو نیچرلی مہتا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. آج کا شو نو ڈاؤٹ کہ ایک امپریسو شو ہے, اس میں خاصی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اگر ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں اگر وہ اتنی بیان بازی نہ کرتے کہ جی اسٹیڈیم نہیں بچ سکتے, لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیے بہت انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے ان کو گورنمنٹ ملی, جتنا مینڈیٹ ملا, جو بھی ہوا, یہ گورننس اس طریقے سے نہیں کر سکے. اب آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ بیانیہ شاید اپوزیشن کا چینج ہوا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں وہ بیانیہ اپوزیشن کا ٹھیک نہیں تھا. اصل میں جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے یہ مہنگائی بھی انہی کی وجہ سے ہے, کیونکہ وہ یہ چیزیں اگر گورنمنٹ الیکٹریسٹی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائے تو مہنگائی نہیں ہوگی. اور جس طریقے سے آپ نے ٹیکس بڑھائے ہیں تو نیچرلی اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے اور مہنگائی ہوئی. اب اگر اپوزیشن اس مہنگائی کو لے کے چلے اور ایک عام آدمی کی جو پرابلمز ہیں اس کو لے کے چلے, بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بڑھ جائے, اور پوری اسٹیبلشمنٹ میں مہتا صاحب پوری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے کام نہیں کرتی, ایک دو لوگ ضرور کرتے ہیں. پریویس ہسٹری میں بھی دیکھ لیجئے, وہ لوگ تھے جنہوں نے ایڈونچر کیا اور وہ ان کا فیوچر کوئی نہیں تھا, وہ جاب سے گئے اور وہ آج کل گولف کھیلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ نے عوام کی بات کرنی ہے. اس گورنمنٹ کو جو مینڈیٹ ملا, جو چانس ملا, یہ قوم کی اور ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نہ گورننس کر سکے, نہ ملک کو گروتھ کہاں سے کہاں لے آئے, مہنگائی کس طریقے سے بڑھی. تو نیچرلی پی ٹی ایم کو چاہیے کہ آج کے جلسے کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ, یہ فرمائیے. مہتا صاحب یہ پیس سیٹ کر دے گا, اس کے بعد گورنمنٹ کے لیے پریشانی ہوگی, چاہے وہ کچھ بھی کہیں. اب وہ کہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ ایک ان کی پیس سیٹ کرے گا, یہ ان کی لائن اور لینتھ کو سیٹ کر دے گا آنے والے دنوں میں. دیکھیے سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن پبلک موومنٹ کو, پبلک اوپینین کو چینج کرنے کے لیے یہ جلسے, یہ تقاریر, یہ ریلیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ گورنمنٹ نہیں سمجھ رہی تو انہوں نے بھی تو یہ کیا, آپ نے جو پیس سیٹ کی, اتنے جلسے کیے, دھرنے دیے, تو وہ عوام کا اوپینین چینج کرنے کے لیے ہوتے. بالکل صحیح, اب تو عوام بیچارے خود مرے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. امجد علی نیازی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. محسن بیگ صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں. امجد علی نیازی صاحب, جب وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اجازت دے دی تھی کہ جلسہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے, تو پھر آپ نے کنٹینرز کیوں لگائے, آپ نے گرفتاریاں کیوں کی, ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ کو کسی کو روکا گیا؟ پورے اسٹیٹس کو کی جتنی بھی پارٹیز ہے اپنا تمام زور لگا رہی ہیں, اور چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا دیکھیں گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور تمام کی تمام انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پورا چوک ہوتا, آدھا جی ٹی روڈ چوک ہوتا, تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بیانیے کی تو نفی ہو گئی ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے گرفتاریاں بہت زیادہ کی ہیں, کنٹینرز لگا کر آپ نے پورا پنجاب اور اسپیشلی سینٹرل پنجاب بند کر دیا ہوا ہے. امجد صاحب میں کچھ بھی بند نہیں ہے, مجھے ایک بندہ دکھا دے جس کو جیل میں ڈالا گیا ہو, جس پہ ایف آئی آر ہوئی. ایسے ہوا میں ٹویسٹ کرنا, چیزوں کو نیوز میں ڈالنا, ایسے گیلری کی باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن ایکچوئل ایسے حالات نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں روکا گیا. ایسے ہوا میں مار رہے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے پوری جتنی بھی پارٹی ہیں پاکستان کی, یہ اسٹیٹس کو کی, یہ ساری جو اکٹھے ہو کے یہ جلسہ کر رہے ہیں,
اگر وہ 35,000 کا، میں تو سمجھتا تھا کہ کم از کم ان کو 5-6 لاکھ بندہ ہونا چاہیے ان کے پاس، تبھی یہ۔ لیکن امجد نیاز صاحب شو تو بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا شو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بیتلا صاحب، میں نے کہا کہ جتنی بڑی پارٹیز ہیں اپنا پورا سر کے بل چل کے بلین روپیز لگا کے بھی اگر یہ 20 یا 30 یا 50,000 بھی بندے لے آتے ہیں تو ان کا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج ان کے پاس 5-10 لاکھ بندہ ہوتا، ان کا 25,000 بندہ ٹوٹل جو 30,000 50 کر دے، میں کہہ رہا ہوں، میں ہے اتنا بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کی بات ہے پورے گجرانوالہ ڈویژن انہوں نے جیتا ہوا ہے، جی ٹی روڈ انہوں نے پورا جیتا ہوا ہے، تو ان میں انہوں نے جو بندے کٹے گئے وہ کتنے کیے ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے ان کو لوگ نکل نہیں رہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے۔ دیکھیں جی، کوئی ٹی ٹی والا کھڑا ہے، کوئی پرمٹ والا کھڑا ہے، کوئی ڈیزل کے پرمٹ کا لے کے کھڑا ہے، کوئی فلودے والا کھڑا ہے، کوئی مطلب کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے 71 سال میں پاکستان کی حالت کو اس نہج تک لے کے آئے کہ آج پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ میں سلیم ضیاء صاحب کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ سے امجد نیاز صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں پارلیمانی اجلاس میں آج کیا ہوا ہے؟ سلیم ضیاء صاحب میری تھوڑی بات مکمل ہونے دینا۔ جی بات دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر یہ جو مشکلات آئی کیوں ہیں؟ یہ بھی حقائق جاننے چاہیے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پھر قوم کو تو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے لوٹ کے اپنے محلات بنائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سلیم ضیاء صاحب، لوگ نکلے نہیں ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے جلسہ گاہ میں؟ آپ کا جو پارٹی کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو رہا ہوگا، جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں وہ بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں، مجھے بتائیے کتنی بڑی تعداد وہاں پہ جلسہ گاہ میں اس وقت موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب، میری عرض یہ ہے، یہ تو بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی نیازی صاحب جو بات کر رہے تھے، ان کی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عجیب سی خبر ہوگی، ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکل خبر ہوگی کہ یہ تو گجرانوالہ اسٹیڈیم تو کیا، آس پاس کی گلیاں تو کیا، پورا گجرانوالہ شہر جو ہے وہ جیم پیکڈ ہے، پورا جو موٹر وے ہے وہ جیم پیکڈ ہے، اور لوگ اب تک آتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے بنیادی طور پر اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں جو جعلی حکومت ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، اس نے پچھلے 5 سال میں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں کہ خود ان کے اپنے بہت سارے ان کے وفادار لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر وہ بھی آج اس میں شامل ہوئے ہیں۔ آج جہاں پر سیاسی پارٹیز کے لوگ شامل ہیں، کون سے لوگ پی ٹی آئی کے آپ کے پاس آئے ہیں جی؟ کون سے لوگ شامل ہوئے ہیں؟ بہت سے جو کامن لوگ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، کیونکہ جو بیزار ہو گئے ہیں ان کی جھوٹ اور ان کی مہنگائی کی وجہ سے۔ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہر چیز کا، وہ آٹا ہو، دال ہو، چینی ہو، گھی ہو، بجلی ہو، پیٹرول ہو، سب کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہیں، اور ان کو قطعاً اس بات کی فکر نہیں ہے، اور مستقل جھوٹ بولتے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کر کچھ نہیں رہے، اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پورا ٹھاٹا مار سے وہ سمندر جو ہے لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، ایک مجھے یہاں پر بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج پی ٹی آئی کا پارلیمانی اجلاس تھا، اس میں کیا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امجد نیاز صاحب، آج پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بھی خاصے ایم این ایز تھے جنہوں نے حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دیکھیں مرزا صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ کئی جو چینلز تھے انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے، نیوز کو ٹویسٹ کیا ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی جس کے مطابق انہوں نے گورنمنٹ پہ کوئی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو یا خان صاحب کی لیڈرشپ پہ کوئی اعتراض کیا ہو۔ یہ ضرور باتیں ہوئی ہیں کہ پچھلے دور حکومت کے اندر جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے آج ہمیں سب کو، گورنمنٹ کو مشکلات کا سامنا۔ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، بجلی ہو، گیس ہو، آٹا اویلیبل نہیں ہے، بجلی گیس کے بل نہیں دیے جا رہے عوام سے،
اور وزراء جو ہے وہ غلط بریفنگ دیتے ہیں، آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں بات انہوں نے کی ہے کہ جو ہمارے جو پچھلے ادوار کے معاہدات ہیں، جو آئی پی پیز ہیں یا ایل این جی کے جو ٹھیکے دیے گئے ہیں پچھلے ادوار میں، ان کی پالیسیز کے نتیجے میں ہمیں جو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو یہ مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ امجد بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں، ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عوامی مسائل حکومت حل نہیں کر پا رہی ہے، یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو بات اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ بات کو، اس کے جو بیان کو ٹی وی چینلز پہ ٹویسٹ کیا گیا، جس کی انہوں نے باقاعدہ طور پہ وضاحت کر دی ہے کہ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ جس کو میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جس مشکلات کا اظہار کیا ہے یہ ہمیں ورثے میں جو چیزیں ملی ہیں، اجلاس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ وزراء کی بریفنگ ٹھیک نہیں ہے، وزراء کی بریفنگز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور وزراء صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر فیلڈ میں جائیں اور لوگوں کی مشکلات کو دیکھیں، کیونکہ کچھ پریکٹیکلز ہیں جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس کے مطابق بات ہوئی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کچھ وزراء ہمیں غلط بریف کر رہے ہیں یا غلط گائیڈ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حقائق کے ساتھ، زمین کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں۔ اچھا، سینئر اینکر امیر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت جناح اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ امیر عباس صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے کہ جو کراؤڈ ہے جناح اسٹیڈیم میں کتنا چارجڈ ہے، کتنی بڑی تعداد موجود ہے؟ چونکہ خاصی کنٹروورسی دیکھنے میں آ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا نمبر گراؤنڈ میں جمع نہیں ہو سکے، دوسری طرف اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت بڑا نمبر نہ صرف گراؤنڈ میں موجود ہے بلکہ جی ٹی روڈ پر بھی خاصے لوگ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ مہتا صاحب۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے کراؤڈ یعنی نمبرز جو گنتی ہوتی ہے، جب نون لیگ بھی کیا کرتی تھی، آج پی ٹی آئی گنتی کر رہی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کراؤڈ جو ہے وہ کتنا پیشنیٹ ہے، کتنا چارج ہے۔ تو میں تو یہاں پہ دوپہر 3 بجے سے موجود ہوں، اب تقریباً 8-9 گھنٹے ہونے کو ہیں، تو ابھی تک تو کراؤڈ جو ہے وہ بہت چارج ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں پی ایم ایل این ہے، لیکن جو باقی جماعتیں یہاں پہ ظاہری بات ہے ان کی جو یہاں اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے، اے این پی ہے یا اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے یا محمود اصغری کی پارٹی ہے، ان کی پریزنس تو نہیں، لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی یہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب کی بھی لوگ ہیں، لیکن وہ بھی بہت محدود تعداد میں ہیں۔ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں پہنچے، اب انہیں کا ہی، کیونکہ وہ میرے محفل بھی ہے تو انہیں کا انتظار ہو رہا ہے۔ بلاول اور مریم پہنچ چکی ہے، وہ آئیں گے تو پھر امیر عباس صاحب کوئی ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد اس وقت اسٹیڈیم میں موجود ہے؟ دیکھیں میں آپ کے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ یہ جو جناح اسٹیڈیم ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 50 سے 60 ہزار کے قریب ہے۔ اچھا، اس میں سے تقریباً جو 20% ہے وہ اسٹیج کے پاس ہے اور باقی 80 یا 75% جو ہے وہاں پہ عوام ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 50,000 ہے تو 50,000 کا جو 80% ہے اس پہ اس وقت عوام ہے۔ کم از کم اس وقت 30,000 لوگ تو کم از کم اس وقت اسٹیڈیم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے کچھ لگ بھگ اسی کے قریب تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم سے باہر بھی ہے۔ لیکن تعداد سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ اس جلسے کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اس وقت، جو اس جلسے کی وجہ سے جو ایک ریپل افیکٹ پیدا ہوگا وہ ہے عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ۔ تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اب جو 18 کا جلسہ ہوگا اس میں شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہو۔ بالکل صحیح۔ لیکن اچھا امیر عباس صاحب، اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کا بڑا اور کامیاب شو ہے آج کا؟ کامیاب ضرور ہے، بڑا شاید میں نہیں کہوں گا لیکن کامیاب بالکل ہے، اور یہ کیونکہ پہلا جلسہ ہے اس موومنٹ کا، اور ابھی تو آگے ایک جلسوں کی باقاعدہ کئی قصے ہیں جو جن کو حکومت کو سامنا کرنا ہوگا۔ ابھی جب نواز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ کی اور بلاول صاحب کی تقریر ہوگی اس سے مزید ذرا کلیئر ہوگا کہ ان کے مطالبات کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہی بات ایگزیکٹلی امیر عباس صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ سپیچز کس طرح کی ہو رہی ہیں، کیا آسپیکٹ ہے، کیا اینگل ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے نتیجے میں ان کو میڈیا پر بھرپور کوریج دی جائے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کی جائے گی، اور بھی کچھ مزید بھی تفصیلات ہیں جو ڈیل کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا اینگل کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جا رہی ہے یا مہنگائی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟
अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि सुबह से लेके अब तक जितनी तकारीर हुई है इनमें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया गया, इसमें फौज को या एग्जैक्टली यही बात है, बिल्कुल यही बात। इसमें गवर्नेंस के ऊपर बात हुई है, महंगाई पर बात हुई है, ठीक है जी, इमरान खान साहब के फेलियर पे बात हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है अमीर अब्बास साहब, आप हमारे साथ ही रहिए शो के वक्त के खत्म होने तक। मैं मोहसिन बेग साहब की तरफ बढ़ता हूँ। मोहसिन बेग साहब, आप देख लें कि इसका मतलब बयानिया पीडीएम का चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हुई है, कोई नेगोशिएशंस हुई है, आपके इल्म में है क्या? मित्ला साहब, बिल्कुल मेरा ख्याल में बैकडोर चैनल में ये बात हुई होगी जरूर। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि किस स्टेज पे, किस लेवल पे ये बात की गई है, लेकिन आपको बयानिया तब्दील नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, और ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि आप पूरी स्टैब्लिशमेंट को मुद्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। वो हमारे रियासत के अदारों को इस तरीके से इल्जाम देना अच्छी बात नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप आपस में कर सकते हैं, उनको एक किस्म की पार्टी नहीं बनाना चाहिए। और मेरा रियासत के इदारों से भी हाथ बांध कर यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को उनके मुकाबले में मत आए, उससे रियासत कमजोर होती है। अब जहां तक बात है, मैं न्याजी साहब की बात भी सुन रहा था कि जी इतने लोग हैं, भाई ये बातें छोड़ दें। ये आप लोगों की नालायकी की वजह से पहले कटे हुए, फिर आप लोगों की वजह से ये जज्बा हुआ। आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये आपकी गवर्नेंस और आपकी जो नादान किस्म के उधार मांगे हुए एडवाइजर आपने लगाए और मिनिस्टर लगाए हैं, ये उनकी वजह से महंगाई है, उनकी गलत बयानी की वजह से ये जलसा है, उनकी बयानबाजी की वजह से ये लोग कट्टे, वरना ये लोग कट्टे हो ही नहीं सकते थे। ये मुख्तलिफ ख्याल की पार्टीज हैं, ये इकट्ठी नहीं हो सकती थी। आप लोगों ने उनको पार्लियामेंट में इतना जिच किया कि वो इकट्ठे हो गए, और आज वो जलसा करने लगे हैं, और आगे जो जलसे करेंगे वो आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। अच्छा मोहसिन बेग साहब, इन जलसों के नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी या हुकूमत के लिए सिर्फ मुश्किलात ही बढ़ेंगी? क्या लग रहा है? मौलाना फजलुर रहमान तो दावा कर रहे हैं दिसंबर से पहले चले जाएंगे। मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। हुकूमतें इस तरीके से नहीं जाया करती। मकसद ये है कि जो बयानिया उनका है वो अवाम में पॉपुलर होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से गवर्नेंस की, आपने जिस तरीके से महंगाई और चीजों को और ग्रोथ को नीचे लेके आए, आप उसकी वजह से लोग इनके साथ इस बयानिए में शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज का वक्त है ये भी दुरुस्त है, चूंकि महंगाई जोरों पर है और किसी भी किस्म की गवर्नेंस हमें नजर नहीं आ रही। जी, मैं सलीम जा साहब ये फरमाइएगा कि क्या गिदड़ सिंगी आपके पास कि आप 2 महीनों में सिर्फ जलसों से हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि हमने 2014 का धरना देखा, एक तरह से जो इल्जामात लगते हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी अपोजिशन के साथ, बाकी भी बड़े फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस थे पीटीआई के पास और उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत को घर भेजने में कामयाब नहीं हो सकी थी। आपको कैसे यकीन है कि आप घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए मित्रा साहब, बात यह है कि हमारी तो अपनी जगह पर जो पोजीशन है वो तो है अपोजिशन पार्टीज की। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इस हुकूमत की हर महकमे में नाकामी हुई है, और सबसे ज्यादा इस वक्त बात महंगाई की हो रही है, कमरतोड़ महंगाई की है, बैड गवर्नेंस की है, और कई मामलात और भी हैं, जैसे कश्मीर का मसला है। कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है। वो समझते हैं कि कश्मीर के मसले पर भारत ने कभी 70 साल में हिम्मत नहीं की थी कि वो इस तरह की कोई हरकत करे, लेकिन आपने देखा कि ये इस हुकूमत, नालायक हुकूमत के दौरान, इस डरपोक हुकूमत के दौरान कश्मीर भी। कोई इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नालायक नहीं हूं बल्कि एनआरओ नहीं दे रहा हूं, एनआरओ आज दे दूं, आज तमाम आसानियां मेरे लिए पैदा हो जाएंगी। एनआरओ वो अपनी जेब में रखें, अपने रिश्तेदारों को दे दें जिनको देना चाहते हैं, कुछ कुछ दिया भी है। बात यह है कि बात हो रही थी कश्मीर की। कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया और कायदे-आज़म इसको पाकिस्तान की शहरत कहते थे। वो इन्होंने इनकी नालायक हुकूमत की वजह से, इस डरपोक हुकूमत की वजह से वो कश्मीर पर पूरा कब्जा कर लिया भारत ने, और वहाँ पर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है पिछले 1.5 साल से, उसके लिए इनकी मुजरमाना खामोशी जो है उसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा है, महंगाई की वजह से गम गुस्सा है, और एक बैड गवर्नेंस की वजह से गम गुस्सा है। अच्छा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, आपके बयानिए में तब्दीली आई है
کہیں ری تھنک ہوا ہے کہ ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کے اگینسٹ زیادہ نہیں جانا چاہیے، ایک لمٹ تک بات کرنی چاہیے، یا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے سپیس حاصل کی ہے، سب سے پہلے آپ نے فوج کو ٹارگٹ کی ہے، اب آپ کے لیے تھوڑی بہت سپیس پیدا ہو گئی ہے نیگوسیشن کے لیے بھی، اور حکومت کو بھی اب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اب آپ کا بیانیہ بالکل تبدیل ہو گیا ہوا ہے، اب آپ مہنگائی پر بات کر رہے ہیں یا حکومت کی بیڈ گورننس پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم تو بات ہماری وہی ہے، ہم پھر بھی وہی چاہیں گے کہ سویلین سپریمیسی ہو، قانون کی بالادستی ہو اور آئین کی بالادستی ہو، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، پاکستان ہمیں کسی جنرل نے فتح کر کے نہیں دیا، کسی جج نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا، یہ 20 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کی بات پاکستان بنا ہے، بالکل صحیح، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بنا ہے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان ٹھیک ہو گیا۔ میں امجد نیازی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ امجد نیازی صاحب، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس، یہ بتائیے دسمبر سے پہلے آپ گھر چلے جائیں گے، دسمبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دعویٰ ہے، آپ کی تیاری ہے گھر جانے کی؟ کسی کے خواہشات پہ گورنمنٹیں گھر نہیں جاتی اور نہ جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے 22 سال کی جدوجہد میں یہ اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ کسی کی پرچی پہ یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر نہیں بنے، یہ ایک پہلی بات کی وضاحت کرو۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ ٹائم کشمیر کے ایشو کو اس گورنمنٹ اور عمران خان نے ایز اے ایمبیسڈر آف کشمیر جو ہے پوری دنیا کے اندر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بتا دیجئے گا، عمران خان صاحب نے آج نسٹ یونیورسٹی میں ایڈریس کیا، انہوں نے کہا جو تجربہ میرے پاس ہے وہ بہت کم پاکستانیوں کے پاس ہے، یہ تجربہ نظر کیوں نہیں آیا فیلڈ میں، اور 2 سال وزیراعظم بننے کے بعد؟ جتنی پاکستان کے اداروں کو تنزلی ہوئی اور جتنا ان کو مافیا نے اور ان لوگوں نے ختم کیا، اس کو اٹھانے میں بھی تو تھوڑا وقت لگے گا، کوئی ایک دن میں اوور نائٹ چینجز نہیں آتی، اس پہ ٹائم لگے گا، کیونکہ جو بیوروکریسی 1960 کی تھی، تو جو مسائل اب ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو قرضے آج دیکھیں، جو اخراجات اور آمدن دیکھیں، تو پاکستان آج بالکل بیلنس ہے۔ لیکن بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امیر عباس صاحب، آخری کمنٹ کر دیجئے، آج کا جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کو کتنا کانفیڈنس دے گا؟ چارج ہوں گے، اگلے جتنے بھی فیوچر کے جلسے ہوں گے اس میں ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئیں گے، اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت کو گھر بھیج سکیں؟ کانفیڈنٹ کتنے ہوں گے؟ دیکھیں، یہی اصل سوال جو آپ نے کیا نا کہ کانفیڈنس، اس وقت نمبر سے زیادہ جو پی ڈی ایم کو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسا شو کرے جس کا امپیکٹ کریٹ ہو، تاکہ ان کو کانفیڈنس ملے اور پھر وہ اپنی تحریک کو چلا سکے۔ تو یہ جو جلسہ ہے آج کا، اس جلسے کو کوئی چھوٹا کہے، بڑا کہے، کم نمبر کہے، زیادہ نمبر کہے، لیکن یہ جلسہ کانفیڈنس کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اور اس سے کانفیڈنس ملے گا پی ڈی ایم کو۔ اس سے ٹون ٹیمپو ان کا سیٹ ہوگا، پیس آپ کہہ رہے ہیں سیٹ ہو گئی ہے آج کے بعد؟ دوبارہ فرمائیے گا۔ میں نے کہا ٹون اور ٹیمپو اور پیس پی ڈی ایم کی آج کے بعد سیٹ ہو گئی ہے؟ جی سیٹ ہو گئی ہے۔ اصل میں ایک تو یہ جلسے کا پورا ایمبیانس ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب ایک ٹون سیٹ ہوگی ان تینوں رہنماؤں کی تقاریر سے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی بھی آج تقریر ہونی ہے، جو 20 ستمبر کو جو ٹون سیٹ کی تھی نواز شریف صاحب نے، اس کو پھر آگے کیری فارورڈ کیا مریم نواز نے بھی، بار بار نواز شریف صاحب، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 20 ستمبر والے بیانیے پہ ہی بات کرتے ہیں یا ان کا بیانیہ چینج ہوتا ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ، محسن بیگ صاحب، امجد نیاز صاحب، سلیم زیاد صاحب، آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔